अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया के हवाले से आज की व्लॉग में हम कुछ अहम बातें आपसे शेयर करेंगे। लीज़ का क्या मामला है, क्या हक़ाइक़ हैं, ये बताएंगे। आर्टिकल आईन पाकिस्तान की रोशनी में हम बहरिया को कैसा देखते हैं, उनके रिहाइशियों के लिए क्या फ़वाइद और नुक़सानात हो सकते हैं। साथ साथ इस वक्त जो मामला चल रहे हैं बहरिया के ऊपर, मलिक रियाज़ के ऊपर, और जिस तरह मलिक रियाज़ साहब अताब में आए हुए हैं, इलेक्शन भी करीब है और उसके पहले उसके बाद क्या होने जा रहा है, और बहुत सी बातें होंगी। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम बहरिया टाउन के हवाले से पिछली कई इन्फॉर्मेशन सब देखते आए और जो हक़ाइक़ पे मबनी थी और वो हक़ाइक़ आपके सामने आते रहे हैं। बहरिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना हम उससे कोई ऐसी वो है मोहब्बत कि उसके अच्छे और चीज़ों का ना सराहें और बुरी चीज़ों का ज़िक्र ना करें। जो इंसाफ की बुनियाद पे हमारी कोशिश होती है बयान करें, इसलिए कि हमारा मफाद उनसे उस तरह वाबस्ता नहीं है जो दूसरों लोगों का वाबस्ता है, या उस तरह की जिनकी उनसे लड़ाई है तो वो लोग अपनी किसी अना में या मोहब्बत में तो कह सकते हैं, लेकिन मेरा इस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोशिश होती है जो सच बात है, साफ़ बात है, वो मैं करूँ। अच्छा, इस वक्त एक मामला सामने ही आया है कि लीज़ का मामला सामने आया। ये लोग कह रहे हैं, व्लॉगर्स भी कह रहे हैं कि बहरिया में जो लोग काम कर रहे हैं कि लीज़ मिलने वाली है। तस्दीक नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं एक इम्कान के तौर पे ये चीज़ है पेश की जा रही है, लेकिन उसको सच के तौर पर पेश किया जा रहा है कि बहरिया में अब लीज़ मिल जाएगी और अब बहुत अच्छा हो जाएगा, फला हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक एग्जम्पशन है, ये समझे कि एक एज्यूम किया जा रहा है, एक अंदेशा है, एक अंदाज़ा है इस बात का कि ये बहरिया में लीज़ मिले। अच्छी बात है, लग रहा है लीज़ मिले, लेकिन फ़िलहाल ये एज्यूम किया जा रहा है, बेसिकली वो इस वजह से एज्यूम किया जा रहा है कि बहरिया में अभी जो मामला चल रहा है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल जो है 23 तारीख़ है और 23 नवंबर को भी एक पेशी है। क्या होता है उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2-3 महीने लगेंगे इस मामले को निपटने में, और उसके बाद जो है वो मामला निपट जाएगा। उनके जो क्योंकि एनओसी जो कैंसिल की थी से एनओसी ऑफ सेल, एनओसी फॉर सेल प्लस एसबीसीए की एनओसी ये दोबारा बहाल हो जाएगी। जब बहाल हो जाती है तो फिर लीज़ मिलना शुरू हो जाता है। सबसे अहम बात, एक स्ट्रक्चर यानी लेआउट मंजूर होता है, जिसको फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये स्ट्रक्चर ही गलत है, सही नहीं है। दूसरा मामला एक और अहम ये है कि बहरिया टाउन के जो है वो लीज़ है होने के मामले से पहले ये कानूनी सारी चीज़ें जब तक ही नहीं होंगी तो लीज़ नहीं होगा मामला। अब लीज़ कब होगा, लेकिन ये असम्पशन है कि 2 महीने में लीज़ मिल रही है, ऐसा नहीं है। एक इम्कान है इस बात का कि लीज़ मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त एक अहम बात यह है कि जो लोग रिहायशी हैं उनके लिए खुशखबरी है मेरी वीडियो में। जो लोग जिनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे मिल्कियत है उनके लिए खुशखबरी है कि उनके लिए आर्टिकल किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखें, आर्टिकल आईन पाकिस्तान का जो है वो उसमें 8 से लेकर 28 तक के जो लॉज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, उसमें फ़ंडामेंटल राइट्स को डिफ़ाइन कर दिया गया है और लोगों के बुनियादी हुकूक़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है और उसमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दिया गया है। क़ानून में सबसे अहम चीज़ फ़ंडामेंटल राइट्स होते हैं और कोई भी क़ानून जो है ना वो उससे बालातर नहीं होता, ना बनता है। और कई क़वानीन ऐसे हैं जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वजह से जो इसको एग्ज़िट करा देते हैं, वो क़ानून एक्सेप्ट नहीं होता। ये आर्टिकल भी कहते हैं और आलमी क़वानीन है जो 1948 में जो मंजूर किया, जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स के नाम से जो है वो यूएनओ के चार्टर ऑफ यूएनओ है, उसमें भी ये बात बता दी गई, क्लियर कर दी गई है कि कोई वो कानून ऐसा बनाया जाए जो इंसान के बुनियादी हुकूक़ से टकराता हो, फंडामेंटल राइट्स से टकराता हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसे कानून को जो है ना नल राइट कर दिया जाएगा, ऐसे कानून को जो है ना
ڈسمس کر دیا جائے گا. اور کئی قوانین ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈسمس کر دیے جاتے ہیں جہاں بنیادی حقوق لوگوں کے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. رائٹ آف لیونگ ہے, رائٹ آف اسپیچ ہے, رائٹ آف پراپرٹی ہے, رائٹ آف وائس ہے, رائٹ آف فریڈم ہے. یہ ساری رائٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کے قانون جو ہے وہ جو ہے ڈسمس کر دیے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے, کئی قوانین جو ہے نا وہ اس لیے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں بننے کے باوجود, اعلان ہونے کے باوجود. سپریم کورٹ نے اس کو یا ہائی کورٹس نے اس کو کینسل کر دیا کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ سے ٹکراتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آرٹیکل جو ہے وہ آرٹیکل 24 آرٹیکل 24 جو ہے وہ آرٹیکل جس کے اندر, کیونکہ میں خود ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور یہ ان چیزوں کو تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں, تو آرٹیکل 24 میں یہ بات رائٹ آف پراپرٹی کے حوالے سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ کسی کی پراپرٹی کا مالک ہے اس سے کوئی پراپرٹی چھین نہیں سکتا. وہ اس کا رائٹ رکھتا ہے, وہ اس کو پروٹیکشن دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس کی پروٹیکشن دینا جو ہے نا اداروں کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا کسی کی پراپرٹی اگر بن گئی ہے, کسی کی ملکیت ہے اور اس میں وہ خاص طور پہ رہائش کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ رہ رہے ہیں, فیملیز رہ رہی ہیں, بچے رہ رہے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں, انہوں نے پیسہ لگا کے وہ چیز خریدی ہے, تو اب ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا. کیوں؟ ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ عام طور پہ ناسلا ٹاور کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ ناسلا ٹاور میں بھی گرانے کی ہمت نہیں ہوئی تب کہ خالی نہیں کرا لیا گیا. تو کسی بھی ایسی بلڈنگ کو آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جلیلی پورشن بناتے ہیں اور جلیلی آباد کرا دیتے ہیں, فیملیز کو آباد کرا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر کوئی ادارہ گرا نہیں سکتا. وہاں پہ جو فیملیز کے بیوی بچوں کے, عورتوں کے, خاص طور پہ عورتوں بچوں کے رائٹس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو گرانا. تو یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا اس لاء کے مطابق. سپریم کورٹ اس کو جو ہے کور کرے گا, اس کو پروٹیکٹ کرے گا. لہٰذا وہ ان کے لیے تو بالکل یعنی بے فکر ہو جائیں کہ جن کی پراپرٹی ہے, جو لوگ رہ رہے ہیں, اور ان کے جو ہے نا ان کے معاملات کو نہیں چھیڑا جائے گا, ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. تو ان کو تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب معاملہ کچھ اس طرح بھی ہے کہ جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ ابھی ایک بڑا مسئلہ جو آئے گا وہ ابھی, کیونکہ بیسیکلی ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ جس کی رپورٹ کل پیش کی جائے گی, یعنی 23 تاریخ کو پیش کی جائے گی کہ اس کی ٹوپوگرافی کی گئی ہے اور پوری زمین جو ہے وہ تقریباً 64,000 ایکڑ زمین ہے. یہ ٹوٹل بحریہ نے لی ہوئی ہے, اس پہ اس کا پوزیشن ہے اور اس کی پوری ایک ٹوپوگرافی کر کے وہ بحریہ میں کل رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. اب ایک نیا مسئلہ میرا امکان یہ کھڑا ہوگا, وہ یہ زمین کیا لیگل ہے, کس حد تک قبضہ کیا گیا ہے, کتنی زمینیں اس کے اندر لیگل ہیں, انلیگل ہیں, ناکلاس ہے, گوٹ آباد ہے, سروے زمین ہے یا الاٹمنٹس ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی وائی چائی کی زمین ہے, وہ کوئی 30 سالہ زمین ہے. یہ ساری چیزیں اس کے معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اندیشہ میرا اس بات کا ہے کہ یہ جو آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے, اب ایک مسئلہ آ سکتا ہے اور یہ سامنے جو ہے فیس کرنا پڑے گا بحریہ کو. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے الیکشن کا, اور الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان کا معاملہ بڑا اہم ہے, اور ابھی ایک اور تہلکہ مچنے والا ہے. وہ یہ کہ ابھی جو ہے جاوید چودھری کی کچھ گفتگو ہے, اہم انکشافات ہیں سامنے آنے والے ہیں, اور ان انکشافات میں ملک ریاض کے حوالے سے بھی جاوید چودھری کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, آئیں گے, اور یہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. خبر یہ بھی ہے کہ ملک ریاض نے جو رقوم دی ہے وہ کس کو کیا دیا ہے, عمران خان کو, اس کی بیوی کو, فلاں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. لیکن یہ کہ جب تک کہ وہ چودھری صاحب جو ہے نا وہ جاوید چودھری کی ویڈیو سامنے نہیں آ جاتی, باتیں سامنے نہیں آ جاتی ہے, ایزمپشنس ہیں. 190 ملین بڑا اہم معاملہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو کہ بیسیکلی یو کے سے پیسے آنے تھے جو کہ قادر ٹرسٹ کو چلے گئے, جو کہ عمران خان اور ان لوگوں کے انڈر میں یہ ہے. اور یہ معاملہ آپ جانتے ہیں یہ کیس چل رہا ہے, اس میں سے کچھ رقم وہ بھی ہے جو کہ ملک ریاض صاحب کو ادا کرنی تھی, اور وہ ان کے جو ہے نا ملک ریاض صاحب کی رقم تھی جو کہ ان کے جو 460 ارب روپے
جو ادائیگی کرنی تھی اس میں اس کو شامل کر دی گئی۔ اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی بیان ملک ریاض صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ وعدہ معاف گواہ کرنے کا معاملہ اب قریب ہے۔ الیکشن جو ہے فروری میں ہونے والے ہیں اور ابھی چند ہی دنوں میں آپ کوئی بڑی خبر سنیں گے کہ جس میں ملک ریاض صاحب کا بیان سامنے آئے گا، اس لیے کہ ملک صاحب اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں اور وہاں پہ ظاہر ہے ان کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو فی الحال انہوں نے اپنا پیسہ جو دینا تھا سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا وہ جمع نہیں کرایا، جو 460 ارب ہے، کچھ رقم 62 ارب سے اوپر کچھ رقم جمع کرائی۔ اس کے بعد ان کی کیا نیت تھی، ان کے کوئی مطلب اس بارے میں بھروسہ کیا نہیں جا سکتا کہ ان کی کیا نیت تھی ملک ریاض صاحب کی، کیوں نہیں جمع کرائے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ سعودی عرب یعنی مڈل ایسٹ میں دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں اور جرمنی میں انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اپنا میڈیا سیل بنا رہے ہیں، کامران خان ان کے ساتھ ہوں گے اور ایک بڑی انویسٹمنٹ وہاں کرنے جا رہے ہیں۔ اب انویسٹمنٹ کرنے کی بھی دو وجوہات ہیں بیسیکلی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، جو کچھ انہوں نے کرنا کر لیا اور وہ سسٹم چلتا رہے گا، کون چلائے گا کس طرح اس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سسٹم چلتا رہے گا، کچھ نوک پلک آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بحریہ کے پروجیکٹس تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت کئی انویسٹرز پاکستان چھوڑ کے باہر گئے ہیں، دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہے اور جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہ ایک دانش مندی ہے بلڈرز کو، ان لوگوں کے لیے ان کے نزدیک میں، کیونکہ انویسٹر کو بزنس مین کو سیفٹی چاہیے ہوتی ہے، گروتھ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ پاکستان میں اس وقت بائنگ پاور نہیں ہے، پاکستان میں پراپرٹی بالکل بیٹھی ہوئی ہے، اکانومیکل حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ابھی اپنا پیسہ لے کے کسی اور جگہ جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ان اپرچونیٹی جو ان کو نظر آ رہی ہے، ایک ظاہر ہے کہ ایک اسمارٹ بزنس مین کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنا پیسہ کہیں بھی موو کرتا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے دبئی میں وہ اپنی انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں، یہاں سے جو بھی کمایا تھا یہاں سے دے کے بڑی رقم وہ لے کے وہاں جا چکے ہیں۔ تو ایک راہ فرار بھی اختیار کیا ہے انہوں نے اس طرح، اور فی الحال اپنے پیسے سے پیسہ بنانا اور بزنس کرنے کے یہ ان کو وہ مواقع مل رہے ہیں جس کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور اس دوران وہ الیکشن بھی ہو جائیں گے، الیکشن کے بعد وہ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ فی الحال وہ انہوں نے اہم معاملہ یہ ہے کہ ابھی کیا انکشافات سامنے آتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی جو ہے وہ جو کارکردگی ہے اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ بحریہ ٹاؤن کی میں ہمیشہ ایک مثال بھی قائم کی ہے، میں میٹرو پہ بھی پروگرام کرتا ہوں ایز اے ویلاگر، ایز اے مطلب اینکر میں ہوں وہاں پر، ہر سیٹرڈے کو میرا پروگرام آتا ہے 6 سے 7 بجے تک، آپ دیکھیں، اور اس میں نے تعریف کی، بتایا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک ماڈل پیش کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے، اور تمام جو بلڈرز ہیں، جو وہ بلڈرز خاص طور پہ جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، جو کہ لوٹتے رہے ہیں، کھسوٹتے رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں اس طرح کے بلڈر ہیں جنہوں نے بہت ہی وائلیشن ہی نہیں کی بلکہ بہت پریشان کیا ہے۔ بحریہ کے نے بھی پریشان کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ اس نے ایک بات اور بڑی اہم ہے، ایک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، باہر کے لوگ ہیں جو پیسہ لگاتے نہیں تھے، تو وہ بھی ایک بڑی رقم جو ہے انویسٹ ہوئی ہے جس کا فائدہ سب کو پہنچا ہے۔ تو وہ رقم جو اوورسیز ہے بجائے اس کے کہیں اور لگائیں، پاکستان میں لگائے تو پاکستان کی معیشت پر اچھے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کیونکہ پراپرٹی سے کہا جاتا ہے کہ 72 ادارے اس سے وابستہ ہیں اور اس کو فوائد ملتے ہیں۔ تو بہرحال اینی ہاؤ، لیکن یہ تھی سچائیاں، یہ تھی حقائق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ اس وقت بحریہ کا ٹاؤن کا معاملہ ایک نہ صرف ایک بحیثیت بلڈر، بحیثیت پروجیکٹ نہیں، بلکہ ایک سیاسی اس وقت معاملات بھی بہت سارے ہیں جو کہ سامنے آئیں گے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔